अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है जिसने हमें मुसलमान बनाया। उसका एहसान हम पर कि उसने हमें ईमान जैसी नेमत, ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। उसका एहसान है हम पर कि उसने हमें अपने दीन की समझ अता फरमाई। उसका एहसान है हम पर कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए सरापा हिदायत बनाकर भेजा। हमारे पास एक ऐसी किताब भेजी जो क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई करती रहेगी। इस किताब का मिलना दुनिया की सबसे अजीम नेमत है। यही किताब हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने अपना ये एहसान लैलतुल क़द्र में किया। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। ये एक रात जिसमें अल्लाह ताला का ये इनाम, अल्लाह का ये कलाम कुरान हकीम दुनिया में भेजा गया। ये रात रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातों में से एक रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में तलाश करने का हुक्म दिया। आज इस साल के रमजानुल मुबारक की ये आखिरी ताक रात है। मालूम नहीं कि यही वो शब कद्र हो जिसकी अल्लाह के यहाँ बहुत फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में खुद भी जागते, अपने घर वालों को भी जगाते, अपनी इबादत में पूरे महीने से ज्यादा सरगर्म हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की इबादत में जिन इबादत को बेहतरीन करार दिया वो एक तो रोजा है। मन साम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रखे उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी और हमने अल्लाह के इस हुक्म की पाबंदी की। दूसरी इबादत रमजान की सारी रातों में क़याम है, यानी तरावीह की शक्ल में। मन क़ाम रमदान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों को क़याम किया उसके भी पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। लेकिन साथ ही एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं हुआ। व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने ही रातों को जागने वाले, क़याम करने वाले ऐसे हैं कि जिनको अपने रात के क़याम में सिवाय रात जगह के और कुछ नसीब नहीं होता। अल्लाह न करे कि हम उन लोगों में से हों कि जिनके रोजे बेकार, महज एक जाहिरी ढांचा, और जिनकी रातों का क़याम महज एक दिखावा हो। अल्लाह ताला के यहाँ वही इबादत काबिल कबूल है जो खालिसतन उसी के लिए की जाए। इसलिए कि जिस इबादत के अंदर ईमान न हो, इखलास न हो, अल्लाह की रजा न हो, उसके साथ मोहब्बत का इजहार न हो, उसका तक़वा न हो, वो इबादत नहीं। इसी तरह इबादत की कबूलियत के लिए यहाँ पर लफ्ज़ एहतिसाब आया। एहतिसाब का एक माना है कि अजर और सवाब की नीयत अल्लाह पर रखी जाए कि वही हमें इसका अजर अता करेगा, और दूसरा ये कि खुद एहतिसाबी इंसान अपना जायजा ले, अपनी नीयत को परखे, अपना एहसास करे, खुद को जांचे, इसलिए कि अपने से ज्यादा कोई और खुद को परख नहीं सकता। सबसे ज्यादा हम खुद अपना जायजा ले सकते हैं। जैसा कि सूरत अल-क़ियामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा माज़ीरा, इंसान अपने आप से खूब आगाह है, खा वो कितनी ही माजरतें क्यों न पेश करे। दूसरों के सामने तो हम किसी भी काम के, अच्छे या बुरे के,
بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیر خواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو، خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی، جب تک یہ تڑپ، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے، لہذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں، اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں۔ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا رمضان ہی کی رات میں، پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے۔ اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر، لہذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی۔ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہذا جب ان کے ہاں قرات ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور جنت مانگتے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے وقت بھی ہماری نگاہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے
کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ ہمیں کس بات کی خبر دے رہا ہے، اس میں کیا خوشخبری آ رہی ہے، کس بات پر ڈراوا آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات سے رکنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب سمجھ آئے بھی تو ہم لوگوں کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سمجھ لینا یہ بھی ایک بابرکت عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کا تھوڑا سا علم حاصل کرنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری رات نوافل میں کھڑا رہتا ہے اور دوسری طرف دین کا کچھ حصہ سیکھتا ہے تو دین کا کچھ حصہ سیکھنا ان نوافل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا حصہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی اپنے وقت کا استعمال کریں گے۔ تیسری چیز اس رات کی عبادت دعا ہے، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی تقدیر ہے، تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات، آئندہ سال انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے۔ اس رات میں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور ہم عبادت کی حالت میں ہوں، دعا کی حالت میں ہوں، تو اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ معلوم نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، پھر سے یہ عبادتیں اور راتیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں۔ کسی کو اپنی صحت، اپنے وقت، اپنی عمر کے بارے میں کوئی بھی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا اس رات کو کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر ایک چپے برابر جگہ بھی خالی نہیں رہتی۔ معلوم نہیں کہ اگر وہ رات آج کی رات ہو اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یا قیام کی حالت میں ہوں یا دین سمجھنے سیکھنے کی حالت میں ہوں یا دعائیں مانگنے کی حالت میں ہوں، تو یہ تینوں چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ بندہ ہونے کی حیثیت میں ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں۔ ہم سانس نہیں لے سکتے اگر وہ ہمیں سانس لینے کی توفیق نہ دے، ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر وہ ہمیں چلنے کی قوت نہ دے، ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے اگر وہ ہمیں نگاہ نہ بخشے، ہم سن نہیں سکتے اگر وہ ہمیں قوت سماعت نہ دے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ہماری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ایک ایک کوشش، یہ ساری کی ساری چیزیں محض اللہ کے اذن، اس کی توفیق، اس کی دی ہوئی طاقت اور اس کی قدرت سے ہے۔ اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں، سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے دینے پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے مزید اس کا فضل مانگتے چلے جائیں، مزید اس کے فضل کے لیے دعا گو ہوں۔ لہذا دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، خواہ نماز ہو، خواہ قرآن کا پڑھنا ہو، خواہ کوئی اور، جب تک کہ اس میں دعا نہ ہو۔ جو لوگ دعا سے منہ موڑیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، لہذا اپنے دلوں کو غفلت سے نکال کر پورے دل جمی کے ساتھ، دل حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کرتے ہوئے، قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے، اصل ہے۔ لہذا تیسری چیز جو اس رات کا پروگرام ہے وہ دعا ہے۔ میں چند دعاؤں کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی اور ان کا معنی ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس کس طرح مانگا۔ تو ہم قرآن پاک کے کچھ حصے کے پڑھنے سے آغاز کرتے ہوئے پھر دعا کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہم پھر ایک مرتبہ یہاں آنے، یہاں بیٹھنے، اکٹھے ہونے اور اس ساری کوشش اور محنت اور اس تکلیف کی وجہ
اپنے دل میں دہراتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، کیا پانے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا صرف میل ملاقات کے لیے، کیا صرف ایک شغل میلے کے لیے، کیا یہ صرف ایک سوشل گیدرنگ ہے؟ نہیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی محبت میں، صرف اس کا قرب پانے کے لیے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد کا بھی اصل مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے، واپسی پر ہے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا احساس، دل میں اس کا خوف، اس سے ایسی محبت کا نام کہ جس میں انسان مشکل سے مشکل کام کر سکے، اس کی اطاعت کا ایسا خوف کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اس کی خاطر چھوڑ سکے، ایسا احساس اس کی ذات کا کہ اس کا حکم سن کر پھر ہم بیٹھے نہ رہ جائیں، فوراً ہی لپک پڑیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو، فالسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اور یہی مقرب لوگ ہیں۔ یہ تقوی ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ایک قوت بخشتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر، روحانیت پیدا کر کے، صبر اور ڈسپلن سیکھ کر، دراصل ہمیں یہی جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ قوت کیا پیدا ہوئی، کیا میرے اندر یہ احساس آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکوں۔ مجھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات معلوم ہوئے ہیں، کیا میں ان پر عمل کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اندر یہ عہد باندھا ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گی اور ان کے بارے میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈروں گی؟ کیونکہ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آئے کہ سب کا ڈر نکل جائے۔ آج دین پر عمل کرنے میں کون کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، مستقبل کا ڈر، بھوکے ہو جانے کا ڈر کہ جاب نہ چلی جائے۔ یہ سارے ڈر ہمیں اپنے دل سے نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑا مشکل کام اس کو بھاری نہیں لگتا، آسانی سے کر جاتا ہے، وہ جرأت مندانہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جب انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پانی کا ایک گلاس اٹھا کر پینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے، روحانی صحت کمزور ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے حکم پر بھی عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہائے کس طرح کریں؟ جیسے منافقین کا حال ہوتا تھا جس کی نقشہ کشی قرآن پاک میں کی گئی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ نہیں وہ آتے نماز کی طرف مگر سستاتے ہوئے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا، ابو الدحداء والی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں، ایک چٹی سمجھتے ہیں، دین کے راستے میں قدم اٹھانے کو، جہاد کرنے کو وہ اپنے لیے بلائے جان سمجھتے ہیں۔ لیکن جس دل کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، پھر صحابہ کرام جیسا ایمان جب پیدا ہوتا ہے، دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر تو انسان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر گھوڑوں سمیت دریاؤں میں اتر جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے، پھر تو دریا بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے زمین تھم جا، کیا تو نہیں جانتی کہ عمر تیری پیٹھ پہ عدل کرتا ہے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ زلزلہ تھم گیا، ایک مرتبہ آگ لگی، سب نے بجھانے کی کوشش کی، نہیں بجھ پا رہی تھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے آگ بجھ جا، عمر اس زمین پہ عدل کرتا ہے۔ وہ ایمان تھا جنہوں نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا کی کہ بے جان چیزیں بھی ان کی بات مانتی تھیں، ان کے آگے مسخر کر دی گئی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ وہ ایمان باقی ہے، نہ وہ شوق باقی ہے، نہ وہ اطاعت باقی ہے، نہ وہ قوت باقی ہے کہ ہم دنیا تو چھوڑ اپنی ذات پر ہی اسلام کو نافذ کر لیں، کہ غیبت کا موقع آئے تو زبان روک لیں، کسی پہ ظلم کا موقع آئے تو ہاتھ روک لیں، اللہ کی حدود کا موقع آئے تو ان حدود کو قائم رکھیں، ان کو توڑے نہیں، اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو نہ بھڑکائیں۔ یہ سب کچھ کب پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے، تراویح سے، قرآن پڑھنے سے،
رمضان سے آج ہم سب خود سے پوچھیں، کیا روزے نے میرے اندر ایمان کی قوت پیدا کی کہ میں اس کی اطاعت کر سکوں؟ اگر یہ قوت اپنے اندر پائیں کہ رمضان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کرتے تھے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے، تو آج اس قابل ہو کہ اس کو چھوڑ سکیں۔ کوئی نیک کام جس کی آپ تمنا کرتے تھے کہ میں یہ کر سکوں، تو اب اس قابل ہو رمضان کے گزرنے پر کہ آپ اس کو کر سکیں۔ کوئی چیز جو زندگی میں مشکل نظر آتی ہو، آج ہمارے اندر اگر وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو آسان نظر آنے لگے اللہ کی اطاعت میں سے، تو سمجھے کہ اس روزے سے ہم نے کچھ حاصل کیا، قرآن کے پڑھنے سے ہم کو کچھ نصیب ہوا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن گزرتے لمحے کچھ ابھی بھی باقی، وہ جو ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکا، آج اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، گڑ گڑا کر اس سے وہ قوت مانگے، اس سے وہ طاقت مانگے کہ جس سے ہم وہ عمل کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کے قریب ہو سکیں، اس کی اطاعت کے قریب ہوں، کیونکہ ہر سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بہت جلد آنے والا ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں مثال دی گئی کہ آخرت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کپڑا پھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا بس آخری تار بچا ہو، اور وہ آخری تار کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا، اور آخری تار تو بڑا کچا ہو، معلوم نہیں وہ تار کب ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف جا قدم اٹھائیں۔ پھر وہاں کون ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ماں باپ ساتھ ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے۔ اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، کوئی بھی اس سے نیاز نہ رہے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش وہ خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے، لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں راتوں میں سونا بھی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سو، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے دیدہ ہے، لہٰذا کچھ آپ فجر کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سے دعا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھو اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا، تجھ سے مانگ، من الخیر، خیر میں، کلہ، ساری، اللہ میں تجھ ہر خیر کا۔ اب دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز میں بھلائی ہے اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے، لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کر، عاجلی ہی، جلدی ملنے والی، وہ آجلی، اور دیر سے ملنے، مجھے بھلائی چاہیے، وہ
جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے. ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا، وما لم واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا، من الشر کلہ، ہر طرح کے شر سے، عاجلی جلدی آنے والے، وآجل دیر سے. ما علمت منہ، میں جانتا کہ کچھ چیزوں کو انسان اب برا سکتا. وما لم، میں آپ کو یہ کہہ کہ پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی تو وہ زیادہ فائدہ دیتی. بعض اوقات ہم سے کارڈ لے میں پڑھنا نہیں ہے کیا لکھا، جیسے تیسے پڑھتے. دوسری بات یہ سب مل کر جب دو سکتا ہے کسی طرح نیکی سب کی اکٹھی یاد بھی اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی یاد ہی ہو جائے، زبانی حصہ بنے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من الخیر کل عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ چیز کتنا سکون دیتی کہ اللہ کے انسان تو ہر شر سے تیری پناہ چاہ، جانتا بھی تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے. انسان ایک رستے پہ چل رہا پتا ہوتا آگے والی کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے دور کر دیتا. ایک اور دعا بہت، اللہم، اے اللہ، انا نس، بے شک ہم تجھ سے سوال کر، من خیر، ہر اس بھلائی میں سے، ما جو سأل، سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے. بھلائی کس کی، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی. کتنی جامع دعا ہے یہ، جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے. ساری زندگی بھی آپ لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگ. وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس شر سے، مستعاذ منہ، اس سے پناہ مانگی نبیوں کا محمد صلی اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کی، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی، تیرے سوا کس سے مانگے. دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، رب انی مغلوب فن. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف اور تو سب سے بڑا رحم فرما. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے اللہ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین. اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی کہ آپ اللہ سے مانگ، بڑائی کو تسلیم کر لیں. اس کے پاس ہے اس کو بڑا سا ہاتھ ہوتا ہے، دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے. تو دعا مانگنا دراصل بڑائی کو مان لے. اللہ تو ہم بندے عاجز المستعان، یہ تو ہے اس سے مانگا جاتا، جس سے مدد طلب کی جاتی. تیرے سوا کے پاس کس سے مانگے، کون دے سکتا، کون سن سکتا ہے. آپ دیکھیے بازو کو ضرورت پڑ، اس کا دروازہ اس کو جگاؤں، وہ دے سکتے، کام آ سکتے. بہت بتانے کے کہتے اندر آئے باب نہیں، ان سے رحم بھی نہیں مانگا. کہتے میرے منہ سے اچانک یا اللہ تو بڑا، ہی نہیں، نہ وہ کچھ نہ وہ ہاتھ لگا سکتے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. یا اللہ تو بڑا تیرے. اور کہتے مجھے ڈرنے کی طاقت. کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن میں، کہ قرآن کے بغیر مجھے اس کتاب مان اور اللہ بڑا، کہ جب انسان کو بڑا سمجھتا کر لے چیز بے بس ہو جاتی. جب بھی دعا مانگ یقین یا اللہ تو دے سکتا. اس وقت کس سے مشورہ چھڑانے، کون بچانے، کوئی نہیں، تو ہی کر. میں نے یہ ٹاپک وغیرہ لے کے میں ان کو جب یہ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور میں ان کو کہہ رہی وہ آگے سے جواب دے. دعا تو بہت کی ہے آپ کچھ میرے ہاتھ میں. اگر تم اللہ سے مایوس بات چیز کوئی حقیقت نکتا جو اللہ ہی یقین سے پکارتے خدا. جب بھی کوئی آپ دعا کا جملے کو سمجھا کر، یہ چھوٹا حدیث میں آتا ہے دعا بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہے، اتر چکا. اور
ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی. کچھ دعائیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جو انسان کو کوئی پریشانی ہے تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہو, جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہو, جیسے ایوب علیہ السلام کی, زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب, یہ سب کو اس کا نتیجہ تھا. بتائیں دعاؤں کا نتیجہ تھا. ہم کیوں نہیں مانگتی دعاؤں میں یقین پیدا کریں, ظاہری پیدا کریں, بندوں پہ بھروسہ نہ کریں, اللہ پہ کریں. کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا, نہیں دے سکتا. سب باتیں رب خلوص نئے یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں, ضرور سنیں. خزانوں کی چیز کی کمی نہیں, یہ رات قبول یقین سے مانگنے بھی تو اتنی پریشان, جتنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی, جن چیزوں کے فکر میں ہم سب, دنیا کا ہو یا آخرت, ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ فائدہ دیتی. دعا ایسی چیز جو رد نہیں, یا تو فوراً مل جاتی ہے, یا کوئی تکلیف ٹل جاتی, یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا, انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملتی بھی, مایوس ہو کے نہیں دعا کر, یقین سے. اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں ابھی اس قابل نہیں سنبھال سکتا, ابھی اہل نہیں, پورے یرد مانگی جا سکتی. اور بس علیک البلا, اور تجھ تک پہنچائیں بھی. بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت پتہ ہے وہ الٹا ہنس, کوئی برا بلا کہنے, کوئی ترس کھانے لگتا ہے, کوئی جو بندے کو نہ شرمندہ کر, نہ اس پہ ہنس, نہ اس کو رسوا کر, نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل, وہ بھی دکھ جو تکلیف تک پہنچا تیرے حوالے, تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ, اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی. ولا قوت, کوئی بھی مدد اللہ ہی, جو ہونا ہے اسی کے عزت, اسی کی توفیق, اسی کی مدد سے. اتنا خالص یہ عقیدہ ہو فائدہ. اب اس جذبے کے ساتھ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وانت المستعان وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. جب یہ جملہ پڑھ, ہر دنیا کی ہر طاقت, ہر سے بے نیاز ہو کہ اللہ کی طاقت پہ یقین رکھ کے یہ جملہ بول, ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. رب اعنی, اے میرے رب میری مدد فرما, ولا تعن علی, اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی, وانصرنی, اور مجھے غلبہ دے, ولا تنصر علی, کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ, وامکر لی, اور میرے لیے تدبیر, ولا تمکر علی, میرے خلاف نہ تدبیر, واہدنی, اور مجھے ہدایت, ویسر الہدی الی, اور ہدایت کو میرے لیے, ہدایت کا میرے لیے, ونصر, اور میری مدد کر, علی من بغى علی, اس شخص کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی, تو میری, میں تجھ کو پکڑتی ہوں تو بدلا. رب جعل, اے میرے رب بنا دے مجھ لکا اپنے لیے بہت زیادہ شکر کرنے, لکا ذکارا, اپنا بہت زیادہ ذکر کر, زکا مبالغہ کا, یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کر, لکا رہابن, بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا, لکا متوا, بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا, الہی کا مخ, تیری واہن آہیں بھرنے, منیبا, رجوع کرنے والا, بتقبل توبتی, اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے, وغسل حوبتی, اور میرا گناہ دھوڑا, وأجب دعوتی, اور میری دعا قبول کر لے, وثبت حجتی, اور میری دلیل ثابت کر دے, واہدی قلبی, اور میرے دل کو ہدایت دے دے, وسدد لسانی, اور میری زبان کو درست, اسلل سخیمت قلبی, اور میرے دل کے کینے نکال دے. رب اعنی ولا تعن علی, رب اعنی ولا تعن علی, رب اعنی ولا تعن علی, وانصرنی ولا تنصر علی, وامکر لی ولا تمکر علی, وامکر لی ولا تمکر علی, واہدنی ویسر الہدی الی, ویسر الہدی الی, وانصرنی علی من بغى علی, وانصرنی علی من بغى علی. رب اجعلنی لک شکارا, لک شکارا, لک شکارا, لک ذکارا, لک ذکارا, لک رہابا, لک رہابا, لک مطواعا, لک مطواعا, الیک مخبتا, اواہا منیبا. رب تقبل توبتی
تقبل توبتی واغسل حوبتی. اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگے. واغسل حوبتی کا مطلب میرے گناہوں کی دھو دے. جیسے انسان کے جسم پہ ذرا پسینہ آئے، میل مٹی آئے، کتنا دل گھبراتا ہے. انسان کہتا ہے نہا لوں کہ سب دھل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو گناہوں نے مجھے بوجھل کر دی بالکل صاف کر دے. واغسل حوبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی واجب دعوتی. کہ اللہ میری فریادیں سن لے. واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی. دل کی ہدایت اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بھٹک جائے تو سارا انسان بھٹک جائے، ساری زندگی بھٹک جائے. تو دل کی اصلاح بڑی ضروری. اللہ میرے دل کو ہدایت. واہد قلبی واہد قلبی وسدد لسانی. کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان ہی رشتوں کو کاٹتی ہے اور زبان ہی جوڑتی. زبان ہی انسانوں کو لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی. سب سے بڑی آفت ہی یہی. تو اس سوچ کے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے، بس تیری رضا کی بات کرے. وسدد لسانی وسدد لسانی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. انسان کے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا جب تک دل کے اندر میل بھرے. کسی کے لیے حسد کے، بغض، کسی کے لیے بری سازش، کسی کا برا چاہنا، یہ جو کینے ہوتے ہیں نا، بغض اور عناد اور حسد، یہ انسان کے دل سے اللہ کا نور ختم کر دیتے. یا اللہ یہ سارا میل کچیل دھو دے تاکہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے. واسلل سخیمۃ قلبی واسلل سخیمۃ قلبی رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغی علی. جن لوگوں کو یہ جملہ مشکل لگے نا، جو نئے پڑھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بے شک صرف آمین کہہ دیں اور جو پڑھ سکے وہ دہرا لیں. اور دوسری بات یہ کہ سہولت ہوتی ہے، چھوٹی کتاب کی طرح کی ہے، کارڈ، یہ اپنے بیگ میں ہر وقت، یہ جیسے یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں ساری قرآنی دعائیں، یہ ساری ایک طرف عربی لکھی ہوئی، ایک طرف اردو لکھی. اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو، تہجد کے وقت بیٹھ کے ساری پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، عمرے پہ جائیں پڑھ لیں، اور یہ آہستہ آہستہ یاد بھی ہوتی جاتی. اگر عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں یہ ساری دعائیں مانگ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس سے یاد بھی کرتے. بجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. کم ہے میں اردو میں تھوڑی دعا کروں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم وفي الآخرة وقنا. یا اللہ پاک یہ قرآن جو مکمل ہوا اپنی رحمت سے قبول فرما. جنہوں نے پڑھایا ان کی کوشش قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے ان کی کوشش قبول فرما. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس کا قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے. اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر. ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا. یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی غلط بات اور کام ہو، اللہ ہماری زندگی کو اس سے دور کر دے، ان غلط چیزوں کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں اپنی رضا کے کام کی توفیق دے. یا اللہ اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر لے. یا اللہ ہمارا جو عمل بھی تجھے پسند نہیں، یا اللہ وہ عمل ہم سے دور کر دے، ہمیں اس کی توفیق نہ دے اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا.
یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، صالح بندوں کی صحبت نصیب فرما، اچھے دوست عطا فرما یا رب العالمین۔ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ، ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں دور فرما یا اللہ، بیماریاں دور فرما یا اللہ، جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، رشتوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین، جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانی دور کر دے، مقروض لوگوں کی مدد فرما یا رب العالمین، جو رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں ان کی مدد فرما، پاک حلال وافر رزق عطا فرما یا رب العالمین۔ تو ہم سب کی مدد فرما یا اللہ، اس قرآن کی روشنی گھر گھر میں پھیل جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے، جو لوگ بھی اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی کوششوں کو برکت عطا فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ، مسلمانوں کو ایک کر دے یا اللہ، سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، سب کے درمیان موافقت پیدا کر دے یا رب العالمین، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے یا اللہ، بوسنیا، چچنیا، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، جن پر تیرے نام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے یا اللہ، ان کی مدد فرما یا رب العالمین۔ تو سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو نیکی کی توفیق دے یا اللہ، ہم اپنی طاقتوں کو غلط کام کی بجائے اچھے کاموں میں لگائیں یا اللہ، ہماری منزلوں کو ہمارے لیے واضح کر دے، ہماری زندگی کو با مقصد کر دے، اس مقصد کے لیے ہمیں دن رات کوشش کی توفیق دے، جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ان میں برکت پیدا کر دے، ان کو قبول کر لے یا رب العالمین۔ ساری دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے یا اللہ، یہ کام ہم سے لے لے یا اللہ، ہم سب کو اس کے لیے کوشش کی توفیق دے یا اللہ، اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے یا اللہ، ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اس کام میں لگانے کی توفیق یا رب العالمین۔ تو ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری نیتوں کے خلل کو دور کر دے یا رب العالمین۔ تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے یا رب العالمین۔ آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے یا رب العالمین۔ اس عمل کی توفیق جو تجھ کو پسند آئے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ یا رب العالمین۔ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بلند درجے عطا فرما یا اللہ، ہمارا انجام اچھا کر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب العالمین، ہماری موت ایمان پر آئے، مرتے وقت کلمہ نصیب۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں تو ہمارا مددگار ہو جانا، ہماری جان آسانی سے نکل، ہمیں شہادت کی موت دے یا اللہ، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا یا اللہ، دوزخ ہم پہ حرام کر دینا یا رب العالمین۔ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اس آگ سے بچنے کی توفیق یا رب العالمین۔ ہمارا حساب آسان کر دینا یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ، جہنم سے بچا لینا، پل صراط کو امن امان سے پار کرا دینا، استقامت سے پار کرا دے یا اللہ، اس بڑی آگ کے شر سے بچا لے یا اللہ، دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین۔ تو اپنے مشن کی تکمیل فرما یا رب العالمین، اپنے اس کلام کو دنیا کے بندے تک پہنچانے کی توفیق دے یا اللہ، اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہم سب کا اس میں حصہ ڈال، ہم سب کو خالص نیت سے اس کے لیے کوشش کی توفیق دے یا اللہ۔ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو باتیں تجھ کو ہم سے اچھی نہ لگے ان کو ہم سے دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔